बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे और आप सबके फेवरेट हैं। आप इनको सुनते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं। नाज़रीन आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, आपने इसको मिस नहीं करना। नाज़रीन हम हैकले सुलेमानी का ज़िक्र जो है वो बार बार सुनते आ रहे हैं। जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है कि इसकी तारीख़ क्या है। लेकिन ये जो तीसरा हैकल सुलेमानी जो इज़राइल तामीर करने जा रहा है, इससे मुसलमानों को क्या ख़तरा है, और इसके साथ बड़ा अहम सवाल कि क्या मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ये जो दुनिया की तमाम सहूलतें हैं, जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, क्या ये ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया जो है, जो लोग हैं वो वापस भेड़ बकरियों वाले और जो पुराने तौर तरीके हैं उसकी तरफ चले जाएंगे। इसके ऊपर सैयद हैदर जाफरी साहब से इनपुट लेते हैं। शाह जी ज़रा वन बाय वन करके मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़रा रहनुमाई फरमाएँ कि आखिर हैकल सुलेमानी से मुसलमानों को ये इज़राइल क्या अचीव करना चाह रहा है और मुसलमानों को क्या ख़तरा है। एक एक करके कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सर वो मालिक हैं, उनके हाथ में अल्लाह ने सारी दुनिया का निज़ाम दिया हुआ है। वो जो चाहें जब चाहें जैसे चाहें करें। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुज़य्यन है, और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उन्हीं की बरकत और उन्हीं का खून और उन्हीं की सारी चीज़ों को, उन्हीं की लेगेसी हैं। तो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है उनके आने से पहले जो है वो कुछ हो सकता है, तो उसके बारे में तो मैं बात कर सकता हूँ। उनके आने के बाद क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरी औकात हैसियत है इसके ऊपर बात करने की, ना ही मुझे कुछ पता है। अब आ जाते हैं कि हैकल सुलेमानी। तो सर ये हैकल सुलेमानी बन किस ज़मीन पर रहा है? जिस ज़मीन पे हैकल सुलेमानी बन रहा है वही तो मुसलमानों का किबला अव्वल है। जिस ज़मीन पे हैकल सुलेमानी बन रहा है वहीं तो नेटिविटी चर्च है। जिस ज़मीन के ऊपर हैकल सुलेमानी बन रहा है वही तो जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। तो अगर हैकल सुलेमानी बनता है तो इसका मतलब है बाकी सब लोग तो वाइप आउट हो जाएंगे, बाकी सब लोगों का वहाँ पे बचेगा क्या? और फिर वो जगह जिसके बारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि बारकना हौलहू, हमने उनके माहौल को बरकत दे दी। तो माहौल को बरकत किस इलाके को दी? जो पहली आयत है सूरह बनी इसराइल की कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, कि जिसके माहौल को हमने बरकत दे दी। उसके होराइज़न को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसकी इर्द गिर्द की जगह को, सर ये जो बरकत वाली जगह है ये वो कौन सी है? वही बरकत वाली जगह जहाँ आज खून है, ये वही बरकत वाली जगह है जहाँ आज तबाही है, ये वही बरकत वाली जगह है जहाँ आज लाशें दफनाने के लिए जगह नहीं बची, ये वही बरकत वाली जगह है जहाँ पे लोगों को दफन करने के लिए कफन नहीं मिल रहे। ये गज़ा की बात कर रहा हूँ। अब मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की, मैंने पहले कई दफ़ा अर्ज़ की, मैं बार बार जब तक मेरी ज़िंदगी है, जितना मुझे समझ आती है, मैं ये कम से कम बात तो करता रहूँगा कि ये जो गज़ा का खून है ना ये रायगा नहीं जाएगा। अब थर्ड टेंपल इन्हीं के खून के ऊपर तो बन रहा है। थर्ड टेंपल की फाउंडेशन में इन्हीं छोटे छोटे बच्चों का, मासूमों का, औरतों का, मर्दों का, जवानों का, बूढ़ों का खून है। इसी थर्ड टेंपल की बुनियाद में कई हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़तें पामाल की गई हैं। इसी थर्ड टेंपल की फाउंडेशन में उन सब की आएँ, सिसकियाँ, उनकी जो है वो तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं। तो क्या ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे? दुनिया में दो ताकतें हमेशा से रही हैं। वो जो अल्लामा साहब ने कहा था सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। तो ये दो ताकतें हैं सर, ये दो ताकतें हैं जो दो कोड्स के तहत चलती हैं, एक 66, एक 666। 66 नंबर है अल्लाह का, 66। कायनात पूरी की पॉजिटिव एनर्जी 66 पे चलती है, और कायनात में डेवल नंबर क्या है? 666।
کائنات میں اللہ کا نمبر 6 اور 6 12 ہیں، تو نیگیٹیوٹی کا نمبر کیا ہے؟ 13۔ یہ جو ہمیشہ سے جو شیطان کو اللہ نے مہلت دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں کروں گا، تو ان کا ایک کانسیپٹ ہے اے اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ۔ اے اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ کو آپ اس میں دیکھ لیں، 66 کے آگے 666 ہے، 12 کے آگے 13 ہے۔ تو یہ طاقتیں تو ازل سے رہی ہیں، انہوں نے تو رہنا ہے، یہ تو سینکڑوں سال سے ہیں، یہ تو ہزاروں سال سے آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن اب ان کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو ان کا سٹاپ اوور آنا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اس کو جو ہے وہ بریک لگنی ہے۔ تو وہ بریک لگنی ہم سے نہیں ہے، نہ ہم تمہارے خون میں اتنی تاثیر ہے، نہ ہماری کام میں اتنی تاثیر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کرنا مولا امام مہدی علیہ السلام نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان دونوں نے کرنا ہے، انہی کی اپنی فوجیں۔ ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم کلیم کر سکیں کہ ہم آپ کی فوج میں ہوں گے۔ ہمارے کردار کیسے ہیں، ہمارے کم از کم میں تو ڈرتا ہوں جی، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں جو ہے ان کی آرزو ہی کر لوں کہ مالک مجھے اپنی فوج میں رکھ لیجیے گا۔ میری کیا اوقات حیثیت ہے، میرے ارگے نے تہاڈی فوج چ لڑنا ہے، مالک تسی کائنات دے کرتا درتا ہو۔ ہم تو جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے اللہ کو کام لے لے تو اس کی مرضی، نہ لے تو بھی اس کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں کلیم کرنے والے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے نا، یہ جتنی لاشوں کے اوپر رکھا ہوا ہے نا، اس سے یہ فرق پڑتا ہے مسلمانوں کو۔ یہ ہیکل سلیمانی جو ہے نا، یہ پرومس لینڈ کا مطلب جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ لبنان اور مصر اور اردن، یہ سارا سیریا، عراق تک، یمن، یہ سارا ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو سر وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ اگر کفر ہی کعبے سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو مسلمانی رہے گی کہاں؟ تو اس وقت تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنی جھولی میں ڈال لیا ہوا ہے، تو اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بس سیدھی سی بات ہے سر، یہ آہیں اور سسکیاں جو ہے نا، یہ تباہ کر دیں گی۔ بالکل صحیح ہے شاہ جی۔ مولا امام مہدی والے سوال پہ میں آتا ہوں کہ ان کی آنے سے پہلے کیا ہونا ہے، لیکن سرخ گائے کی قربانی، وہ ہم یہودی، آپ کو پتہ، آپ کہتے ہیں کہ یار وہ سب سے زیادہ جو ہے نا کیلکولیشن نمبرز اس کے اوپر وہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں سارا۔ تو یہ ہم سن رہے تھے کہ گائے آ گئی ہے، منگوا لیا امریکہ سے باقاعدہ، ابھی تک اس کی قربانی ہوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے، وہ جو چاہیں گے بتائیں گے، جو چاہیں گے نہیں بتائیں گے، مرضی۔ وہ جون میں کر لیں، جولائی میں کر لیں، وہ نہ کریں، دے ہیو دیئر اون۔ سر جہاں پر عبادت کھل کے کرنے کا حکم ہے، وہاں خفی جو ہے وہ چھپ کے کرنے کا بھی تو حکم ہے۔ ہمارے ریلیجن میں ایسا ہے تو باقی سارے ریلیجن میں بھی ہے، چینج ہو چکا ہے، لیکن ہے تو وہ الہامی، ہے تو ان کا مذہب الہامی، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہی موسیٰ علیہ السلام ہے نا، انہی کی قوم ہے نا، حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان کی، وہی انبیاء ہیں نا جن کی ہم جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں۔ کلمہ ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن انبیاء کی تصدیق تو کرتے ہیں۔ تو انہی کی قوم ہے نا، بگڑی ہوئی قوم صحیح، لیکن ان کے پاس کچھ جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ کرنا تو اللہ نے ہے۔ اور اسی طرح جیوز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ زائنزم تو ایک پولیٹیکل چیز ہے، زائنزم تو ریلیجن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلم زائنسٹ ہیں، کرسچن زائنسٹ ہیں، ہندو زائنسٹ ہیں، مسلم زائنسٹ ہیں، زائنزم تو ہر جگہ موجود ہے۔ زائنزم تو وہی ہیں کہ وہ جو ٹیمپل کے پیچھے ہیں کہ انہوں نے اپنی طاقت دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنی ہے کسی بھی طرح، تو اصل جیوز کو بھی ان سے اختلاف ہے۔ شجی، مسجد اقصیٰ پر مسلمان دوبارہ غالب مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ لگ نہیں رہا جو حالات ہیں۔ پہلے قربانی تو دے لو، دوائی کھائے بغیر آپ کہتے ہیں کہ جی لگ نہیں رہا مریض ٹھیک ہوئے گا، دوائی تو کھا لو۔ وہ خون کے چھینٹے بہت ساری آگ بجھا چکے ہیں اور بجھا دیں گے، ٹائم ول ٹیل۔ سلفاس و رفع دیکھیں، زندہ جل گئے ہیں لوگ، زندہ۔ سر ایسے ہی ہے،
کہ قدرت انتقام نہیں لے گی. دے آر ناٹ دا چلڈرن آف دا گاڈ. وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یا وہ جسے کہتے ہیں کہ دے آر دا چلڈرن آف لیسر گاڈ, کہ وہ کسی اور کسی اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. نہیں سر, یہ سب بدلے گا, یہ سب ٹرن ہوگا اور 100% ٹرن ہوگا. وقت آنے دیں, ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ جی وہ جو سردیوں کے پھل ہیں وہ گرمیوں میں مل جائیں گے, تو نہیں ملیں گے. قیمت دینی پڑتی ہے, اور یاد رکھیے گا قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں کا خون, اور میں اس بات پہ فرم بلیو ہوں کہ مسلمانوں میں اگر کوئی پاک, کوئی پاکیزہ ریس ہے تو وہ یہ فلسطینی ہے, اور شاید ہی کوئی ہو. ہم آ جاتے ہیں شاہ جی مولا امام مہدی کی آمد کے اوپر. شاہ جی ایک طرف دجال ہے, اس کے پاس اتنی سپر پاورز, انرجیز اور رزق کا مالک بن کے آئے گا, تو دوسری طرف مولا امام مہدی, کیا ہم یہ جو دنیا ہے یہ پرانے طور طریقوں پر چلی جائے گی؟ یہ جو سہولتیں اویلیبل ہیں, یہ جنگی جہاز, یہ جیٹ, یہ ختم ہو جائیں گے؟ ہوگا کیا؟ سر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, میری کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کیا کریں گے. میں اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا, میری حیثیت ہی نہیں ہے. میں مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے سے پہلے والی دنیا کے اوپر تو بات کر سکتا ہوں. میں اس کے بعد کیا ہوگا, مالک کیسے کس اسٹریٹجی سے لڑیں گے, مالک ہیں وہ. کمیاں دی کوئی اوقات نہیں ہوندی مالکاں دی اسٹریٹجی دے اوتے ہاتھ رکھ سکن. میں اپنے آپ کو کمی مانتا ہوں, اور میں اس پہ فرم بلیور ہوں. اب آ گئی بات کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. سر تھرڈ ورلڈ وار میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کس طرف جا رہی ہے. میں نے بار بار عرض کی کہ ایٹم بم چلیں گے, کچھ تو کریں گے نا, بہتا نہ صحیح, تھوڑا بہت تو کریں گے نا. اگر اس زمین کو 5% بھی ڈیمیج کر دیا, 5%, 100 کی بات نہیں کروں, 5% بھی ڈیمیج کر دیا, تو آپ کا جو ہے وہ پورے کا پورا انوائرمنٹل سسٹم خراب ہو جائے گا. آپ کے موسموں کے تغیر خراب ہو جائیں گے, آپ کے پہاڑوں کا آپ کا بیلنس خراب ہو جائے گا, آپ کی زمین اپنے آربٹ سے ہلنے لگ جائے گی. آپ نے زمین کو صرف 5% ڈیمیج کر دیا, تو یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اگر آپ باقی کچھ کر لیں گے تو پھر بنے گا کیا؟ یہی سر, موت اللہ نے انسان کے اندر لگائی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا, موت باہر سے نہیں آنی, کسی بم دھماکے سے نہیں ہونا. اندر کا سسٹم بند ہوتا ہے تو موت آتی ہے. اندر کا سسٹم نہ بند ہو, 50 گولیاں لگنے والا بھی کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا اندر کا سسٹم بند نہیں ہوتا. اندر کا سسٹم نہ بند ہونا ہو تو ایٹم بم کے حملے میں ناگاساکی ہیروشیما سے لوگ سروائیو نہیں کیے, وہ بھی تو بچ گئے ہیں نا. سروائیولز تو وہاں بھی تھی. تو قدرت وہاں سے بچا سکتی ہے, تو قدرت یہاں سے نہیں بچا سکتی. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑے کتنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہ جو دنیا میں امبیلنسز آ رہے ہیں, اس میں ہمارا کردار بھی تو شامل ہے. ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں. سر ساڈی اوقات حیثیت ہے, ہم نے ہمارے سامنے ہمارا کردار, کم از کم میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ میں مالک کو جا کے کہوں کہ مالک میں اس قابل ہوں کہ میں آپ کی فوج میں لڑ سکتا ہوں. میں تو اس قابل نہیں ہوں. مالک کی مہربانی, وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتے ہیں, اگر کوئی کام لینا چاہیں تو ان کی مرضی. اوقات حیثیت کوئی نہیں ہے گی. اب کہ دنیا پیچھے جائے گی, دنیا ظاہر سی بات ہے ایٹم بم چلیں گے, انرجی ہوگی, تو انرجی سینٹرز کے اوپر ہی حملے ہوں گے. مطلب اگر کسی نے حملہ کرنا ہے تو کسی پاور سینٹر کے اوپر ہی حملہ کرے گی نا کوئی ملک. وہ بیوقوف ہیں, وہ کسی پنڈ 'چ حملہ کر دیں. وہ اتنا مہنگا بم نہیں ہوگا, تو وہ کسی نہ کسی پاور جنریشن سیکٹر کے اوپر ہی حملہ کریں گے نا. تو رشیا کو بھی پتہ ڈیٹا کہاں ہے, امریکہ کو بھی پتہ ڈیٹا کہاں ہے. سو یہ جو گیمز ہوتی ہیں نا, یہ اسٹریٹجیکل ہوتی ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے اس کے اوپر رائے دیں, وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی. کرنا اللہ نے ہے, اس نے کرا لینا ہے. ہاں ایٹم بم چلیں گے, ہاں تھرڈ ورلڈ وار میں تباہی ہوگی, ہاں بہت ساری دنیا شہید ہوگی, مسلمان شہید ہوں گے, باقی لوگ بھی دنیا جائیں گے. ظاہر سی بات ہے قیمت تو وہ بھی دے رہے ہوں گے. تو پیارا تو کسی کا بھی ہو جی, بچہ تو کسی کا بھی ہو, کسی بھی ریلیجن کا ہو, انسان تو انسان ہے.
پیدا تو اللہ نے کیا ہے, خالق تو وہی ہے. ماں کا بچہ اچھا نہ بھی ہو تو ماں کو اس بچے کے چوٹ لگنے کی تکلیف نہیں ہوتی. بچہ نافرمان بھی ہو, کیا ماں کو اس کے بچے کو چوٹ لگنے کی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو جو قومیں اللہ کی نافرمان ہے, کیا اللہ کو ان کا احساس نہیں ہے؟ رب العالمین ہے, رب المسلمین تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا ہے. ناظرین یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.